अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। एक ऑडियो लीक हुई है जी, बड़ी अहम ऑडियो है। किन की ऑडियो है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, वो आप तक पहुंचाएंगे अपने इस व्लॉग में। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत और लब्बैक के दरमियान एक बड़ा क्लैश होते होते टल गया है। कराची में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो फिर आगे से फायरिंग हुई, उसके पीछे क्या असबाब मुहर्रिकात थे और असल कहानी क्या है। कराची के जो साबिक एमपीए हैं और उनके अमीर भी हैं, उनको कैसे फिर पुलिस की हिरासत से छुड़वाया गया और इसका सेहरा किसके सर जाता है, ये आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे अहम बात ये है कि जब आप इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और ये समझते हैं कि आग लगती है तो लगने दें, हमारी बला से हमें तो इससे नुकसान नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस लगाई हुई आग की लपेट में खुद आ जाते हैं, जो आपने लगाने की कोशिश की होती है या जिसको हवा देने की आपने कोशिश की होती है। तो ये भी नुकता आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे दरखास्त है, हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट होती है बार बार व्लॉग में कि वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा, ताकि आपको मरकजी नुकता भी इस वीडियो का समझ आए और जो खबर है वो भी बर वक्त आप तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं सबसे आखिरी बात, जो तीसरी बात है, जो अहम नुकता है, जो मैं समझता हूं कि ये पहले डिस्कस होना चाहिए। बाकी ये जो ऑडियो या लब्बैक का कराची वाला मामला हुआ है, नो डाउट ये भी ताज़ा तरीन हालात में अहम इश्यूज हैं, लेकिन ये जो हमारा सोशल इशू है ना, वो पहले मैं चाह रहा हूँ कि अब डिस्कस किया जाए। तो इंडिया के बड़े मरूफ शायर रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर राहत अंदलोही। उनकी मशहूर ज़माना गज़ल है, खैर कई गज़लें हैं। जब वो मुशायरे में होते थे तो मुशायरे का अपना ही माहौल बन जाता था, लेकिन एक गज़ल उनकी ऐसी है कि जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। दुनिया भर में कहीं भी जो इंतशारी टोला है या रियासत मुखालिफ अनासर है या खुद रियासत में बैठे हुए ऐसे अनासर होते हैं कि जो चाहते हैं कि चलें हमारी वजह से दूसरों को फिक्स किया जाए, तो जब अपने पे बात आती है तो फिर कहते हैं ओहो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी। तो वो गज़ल मैं पहले पढ़ देता हूँ। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब दुआ है, कोई आसमां थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से निकले जो वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और जो इस गज़ल का अहम शेर है ना, जो आपको समझाने का या बताने का मकसद है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये बात मैंने क्यों की है जी, मुबारक सनी केस के बाद ये जो एक ख़ास प्रो डॉलर्स ने और व्यूज़ के चक्कर में एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की और ये इल्ज़ाम लगाया कि कुछ उलमाए कराम के प्रेशर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब और दूसरे दो जजेस आगे थे चैम्बर में, उन्होंने प्रेशराइज करके काजी फायजी साहब से ये जो फैसला है वो तब्दील करवाया और उन्हें चाहिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे। पहले वो इस मामले पर सुमुन बुकमुन बने हुए थे जब ये नज़रसानी की चीज़ें थी या ये इशू सोशल मीडिया पर रेज हुआ था, तो ये जो मखसूस टोला है ना साफ़ियों का, ये बिल्कुल भी खामोश रहा था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अपनी ज़ुबान से, ना मैं किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने बात की है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। तो जो आपने मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जो फेक न्यूज़ फैलाने की ये कोशिश करते हैं, हर उस सहाफ़ी जो गैर जानबदार सहाफ़ी है या हर वो सियासतदान जो अच्छी बात करता है या हर वो पाकिस्तान का फ़र्द या शख्सियत जो अमन की बात करता है, मोहब्बत और भाईचारे की बात करता है, तो ये मखसूस टोला उसके खिलाफ हो जाता है, मनफी प्रोपेगेंडा करता है, फेक न्यूज़ फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के तनाजुर को ही देख लें। ठीक है आपका अपना ज़ाती बुग़्ज़ है, ज़ाती अनाद है, लेकिन उसको इस अहम केस में आपने जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, तो अब इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, अब इन्हें वजाहतें देनी पड़ रही हैं। और मैंने इसीलिए कहा ना कि जब खुद
آپ اپنی آگ لگائی ہوئی آگ کی لپیٹ میں آتے ہیں تو پھر معاملات اسی طرح کی فیک نیوز جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ معاملہ کیا ہے، ایک ٹویٹر پر بڑی متحرک ہیں ڈاکٹر سعیدہ صدر صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور جن کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے وہ سن لیں۔ یہ ان کا کوٹ اینڈ کوٹ ٹویٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگانے جا رہا، میں تو صرف یہ نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ بس کرتے بہت ہو گئی، اس آگ میں آپ خود بھی لپیٹے جائیں گے جو لگانے کی، انتشار پھیلانے کی، ویوز کے چکر میں آپ کوشش کرتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، اب قسمیں کھائیں قسمیں کہ یہ جھوٹ ہے، اسلام دشمن قادیانیوں کے ساتھ کروڑوں ڈیل کی عوض یہ قادیانی ترجمان بن گئے۔ سپریم کورٹ میں علماء کرام کے پیش ہونے سے ایک رات پہلے قادیانیوں کی تنظیم کے ساتھ متی اللہ جان، اسد طور اور حسنات ملک کی خفیہ میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر سعیدہ صدر صاحبہ کہہ رہی ہیں، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ٹویٹ ہے، ان کے لاکھوں فالوور ہیں ٹویٹر پہ۔ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہیں تو جن کے یہ نام لے رہے ہیں نا انہیں بسم اللہ کرنی چاہیے، FIA میں چلنا چاہیے، چونکہ اب تو سائبر کرائم ایکٹ بھی آ گیا ہے۔ اولیاء مقبول جان صاحب جس طرح کیس بھگت رہے ہیں، اگر آپ پر کوئی اس طرح کا سنگین الزام لگائے تو بالکل بھی دیر نہ کریں، کیونکہ ویسے بھی آپ تو الزام لگاتے رہے ہیں تو بڑا یہ سنگین الزام ہے، جائیں ذرا FIA میں درخواست دیں کہ آپ کی زندگیوں کو بچو۔ تو وہ آگے لکھتی ہیں کہ جس میں یہ طے پایا تھا کہ ہر صورت علماء کرام کو شدت پسند، دہشت گرد، بدماش ثابت کرنا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو بزدل ثابت کرنا و کردار کشی کرنی ہے، دونوں کام بیک وقت کرنے ہیں تاکہ عوام کو سپریم کورٹ سے اعتماد اٹھ جائے اور علماء کرام سے نفرت ہو جائے۔ قادیانی ہر صورت میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ اپنے دونوں دشمنوں علماء کرام اور قاضی فائز عیسیٰ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کام میں متی اللہ جان نے تحریک انصاف کے عمران ریاض صدیق جان کو بھی ساتھ ملایا ہے۔ کروڑوں روپے کی ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہر حد تک جانے کے لیے اور یہ ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کل سے ان سب کے ٹویٹس اور ویڈیوز چیک کریں، علماء کرام اور سپریم کورٹ کے خلاف ملیں گی، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ۔ یعنی یہ سعیدہ صدر صاحبہ، ڈاکٹر سعیدہ صدر صاحبہ نے یہ کہا ہے متی اللہ جان، صدیق جان، حسنات ملک، عمران ریاض خان اور اسد طور کے خلاف یہ جو مبارک ثانی کیس کی نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور علماء کرام نے جو انہیں تجویز کیا اس کو مانا، اور پھر جو متنازع پیراگراف تھے، پیراگراف نمبر 7 اور 42 یہ حذف کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ پراپوگنڈا شروع ہوا۔ اب یہ فیک ہے، یہ الزام ہے، یہ کیا ہے، یہ میرے اس صحافی بھائیوں نے اب ثابت کرنا ہے، چونکہ جب آپ کسی پر ٹیچر اچھالتے ہیں، اینگلنگ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے رگڑے میں خود بھی آنا ہوتا ہے۔ یہ فیک نیوز بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس آڈیو لیک کی جانب۔ آڈیو لیک کا معاملہ یہ ہے جی کہ آڈیو لیک جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے رؤف حسن اور عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، اور جو میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں اپنے اس یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے گا۔ مجھے ویوز کا نہیں ہے لیکن خبر میں نے دی تھی کہ جو علیمہ خان صاحب ہیں اور بشرا بی بی ہیں، ان میں بڑی پرانی ٹسل ہے، اور یہ ٹسل ہے کہ جانشین عمران خان اب کون ہوگا، اور یہ ابھی بات لندن تک جانی ہے۔ تو اس میں وہ بشرا بی بی جو عمران خان صاحب اور جیلر سپریڈنٹ کے درمیان جو بات چیت تھی اس کو ڈسکلوز کر رہی تھی، وہ بعد میں کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو مارا بھی جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بشرا بی بی رؤف حسن کو علیمہ خان صاحبہ اس آڈیو میں رؤف حسن صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈسکرج کرنا ہے، آپ نے اس پیغام کی یا اس بیان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی۔ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بات کریں تو اب اس طرح کہہ رہی ہیں، اور جو کچھ ہمارے ٹرولرز ہیں یا PTI کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نجی گفتگو ہے، نجی گفتگو کو اس طرح منظر عام پر لانا زیب نہیں دیتا، لیکن ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ مریم نواز کی جب آڈیو آئی تھی تو وہ حلال آڈیو اور حرام آڈیو کا تذکرہ کر دیتی تھی، جب ان کے مخالفین کی آڈیو آتی تھی تو وہ خود اس کو شیئر بھی کر دیتی تھیں، لیکن جب اپنی آڈیو آتی تھی تو کہتی تھی یہ تو ہماری نجی گفتگو ہے نا، نجی گفتگو ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں کے معاملات چلتے رہتے ہیں، خود ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں ہمارے کچھ صحافیوں کی طرح ویوز کے چکر میں، اور جب خود اس آگ میں لپیٹے جانے کا خطرہ ان کے لیے بڑھ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارے خلاف منفی پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ تو ایک پوائنٹ اب یہ ہو گیا۔ اب تیسرا اہم پوائنٹ جو سندھ
حکومت اور لبیک کا معاملہ ہوا کہ سابق ایم پی تھے لبیک کے، آپ کو یاد ہوگا منارٹی ڈے منایا جاتا ہے پاکستان میں ہر سال 11 اگست کو، قائد اعظم نے تقریر کی تھی، اور اس کے بعد جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے تو ان کے دور میں اس دن کو قومی حیثیت دے دی گئی تھی کہ 11 اگست کو اقلیتوں کا دن منایا جائے گا۔ کراچی میں ایک ریلی نکلی تھی، وہ کہ کراچی جو لبیک کی انتظامیہ ہے، منتظمین ہیں یا ان کے جو عہدیداران ہیں، ان کی جانب سے ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ ایک اپلیکیشن دے دی گئی تھی کہ ریلی نکالیں، اپنے حقوق کی بات کریں، لیکن متنازع نعرے نہیں لگنے چاہیے اور گستاخی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے ریلی نکالی، کچھ اس طرح کے متنازع نعرے لگے، تو یہ مطالبہ لے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خود حکومت کو ٹائم دیتے ہیں، انتظامیہ کو ٹائم دیتے ہیں کہ جنہوں نے شرط پسندی پھیلانے کی کوشش کی ہے اقلیتوں کے حقوق کے نام پر، ان کی پکڑ کی جائے۔ جب پکڑ نہیں کی تو پھر یہ کراچی لبیک جو ہے تھوڑی سی متحرک ہوئی اپنے مطالبات کے لیے کہ آپ انہیں پکڑیں، جنہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، تو پکڑنے کی بجائے جو سابق ایم پی ہیں لبیک کے، کراچی کے امیر بھی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں، فائرنگ کا ہوتا ہے، اور کچھ کالے کپڑوں والوں کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں، جو سادہ لباس میں تھے، کالے رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا لیکن پولیس کی وردی میں نہیں تھے۔ لبیک والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیدھی فائرنگ کر رہے تھے۔ قصہ مختصر کہ جب یہ کراچی کے امیر کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں تو پھر جو لبیک کے کارکنان ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تھانے کے باہر، اور پھر انہیں وہ گرفتار نہیں کرتے یا تھانے میں بند نہیں کرتے، وہ اپنے امیر کو لے آتے ہیں اور پولیس انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ تو باتیں ہوتی ہیں جی کہ پی ٹی آئی نے جو اپنا جلسہ ملتوی کیا ہے، نہ کرتے نا ملتوی، وہ بھی اسی طرح کا کوئی اقدام کر لیتے، اور 1 سال ہو گیا وہ اپنے بانی اور اپنے قائد جن کو کہتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن کے لیے اس طرح کا احتجاج نہیں کر پائے جس طرح کا لبیک نے کیا ہے۔ تو جو کراچی کے امیر لبیک کی ویڈیو بھی آئی، ان کا یہ تھا کہ ہمارا مطالبہ تھا، ہم نے مطالبہ کیا، وہ مطالبہ مان لیا گیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کارروائی عمل میں لائی جائے، اور اسی لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہمارا مطالبہ منظور ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن یہ ہے کہ جو آئندہ اس طرح کا کرے گا، ہم ضرور ان کے خلاف باہر نکلیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ تازہ ترین جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ ہیں۔ مزید جو اپڈیٹ آئے گی، جو ملکی حالات ہیں، جو سیاسی خبریں ہیں، وہ آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے۔ آپ سے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے گا، اسے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہماری ویڈیو لائک بھی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اور ایک درخواست یہی ہے کہ میں نے پچھلے دنوں بلکہ 1 ہفتہ ہو گیا اس ویڈیو کا کہ فوج کا سیاست میں کردار، یہ بڑی محنت کی ہے میں نے، اس ویڈیو میں کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، تو وہ لازمی سنیے گا۔ وہ ماضی کے واقعات ہیں، وہ حالات سے ان کا تعلق بنتا ہے، اور مستقبل میں بھی ان کا تعلق آپس میں نکلنا ہے جس طرح کے پاکستان کے حالات جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اوور آل ایک تھیری ہے، ایک تھیسیز ہے کہ کسی بھی ملک میں کیا حالات اور عوامل اسباب ہوتے ہیں کہ فوج مداخلت کرتی ہے، اور جب فوجی قیادت ایک دفعہ آ جاتی ہے یا انکار کر دیتی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ لازمی دیکھے گا۔ اور میں اتنی ہی درخواست آپ سے کروں گا۔ اللہ حافظ۔